बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर जुनैद अकबर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने अब ऐलान किया है कि ईद गुजर गई है और दमादम मस्त कलंदर की अब तैयारी की जाएगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या एहतजाज करेंगे, इसका फ़ैसला जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन ये उन्होंने इंदिया दे दिया कि अब कारकुनान तैयारी करें और तमाम तंजीमें भी तैयारी करें, एहतजाज का नया दौर शुरू होने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ऐलान किया है वो ये है कि ईद के बाद इस्लामाबाद मार्च और अडयाला जेल के बाहर मुमकिना एहतजाज का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप सबको पता है कि रमज़ानुल करीम के अंदर ये तमाम बातें हो रही थीं, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की वजह से किसी भी एहतजाजी तहरीक का उस तरीके से आगाज़ इस एक महीने में नहीं किया गया था। 26 नवंबर के बाद आपको पता है जैसे कत्ल गारत हुई, लाशें उठानी पड़ी, अभी तक लाशें मिल रही हैं, अभी तक लोगों के प्यारे मिसिंग भी हैं, अभी तक सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो जेलों के अंदर हैं, उनकी एक एक करके ज़मानतें हो रही हैं और उनकी ज़मानतों को रखवाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं चौधरी निज़ामुद्दीन। तो अभी तक पुराने घाव जो हैं उनको वर्कर्स और पार्टी की लीडरशिप जो है वो भर रही थी। उसके साथ ही अब ईद के बाद का ऐलान कर दिया है कि मुमकिना तौर पर अब इस्लामाबाद मार्च और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है जुनैद अकबर ने, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसका भी हल निकाला जाएगा और इत्तेहाद को मजबूत भी बनाया जाएगा और लोगों को लेकर अब उस तरफ मूव किया जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया तो साथ ही खबरें आई हैं अडयाला जेल की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। एक बयान जारी किया गया या एक प्लान जारी किया गया है जिसमें अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो है उसके जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर मज़ीद नफरी लगा दी गई है। अजाफ़ी सिक्योरिटी एहलकारों को 3 शिफ्टों में तैनात किया गया है। रिज़र्व फोर्स या मुआवन फोर्स आप उसे कह लें। इसी तरह एंटी राइट्स किट्स फ़राहम की गई हैं। 8 अजाफ़ी पिकेट्स जो चेक पोस्टें हैं वो लगाई गई हैं और 200 अफसरान और अहलकार जो हैं वो अजाफ़ी फ़ौरी तौर पर अडयाला जेल के इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए हैं, इस ख़तरे से कि कोई एहतजाज जो है वो अडयाला जेल की तरफ ना आ पहुँचे या अडयाला जेल के मरकज़ी जो एरियाज़ हैं दरवाज़े बाहर वाले गेट्स हैं वहाँ तक कोई मरकज़ी एहतजाज जो है उसकी रसाई ना हो। तो ये तमाम अब ये जो 200 के करीब अफसरान और अहलकार हैं ये 3 डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर काम करेंगे और मकसद इनका यही होगा कोई भी मुमकिना जो एहतजाज जो अडयाला जेल की तरफ आ रहा हो उसे रोकने का। तो ये एक खलबली मची है जो जुनैद अकबर साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मुमकिना तौर पर हम अडयाला जेल की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ जुनैद अकबर पूरी काविश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आलिया हमज़ा जो है वो भरपूर सरगर्म है पंजाब के अंदर और वो भी बहुत तेज़ी से कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये एहतजाज का सारा मामला जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उसने जुल्म करने की इंतहा की है। एक तरफ अमेरिका में चौधरी निज़ामुद्दीन के जो टाउट्स थे उन्होंने डॉक्टर्स को घेर घार के यहाँ पर भेजा। मैंने जैसे एक मेरा वीलॉग जो पिछले से पिछला वीलॉग है वो ज़रूर सुनिएगा जिसमें मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो वहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन के टाउट बिजनेसमैन या दूसरे लोग हैं उन्होंने कैसे चौधरी निज़ामुद्दीन को भी बेवकूफ़ बनाया और वहाँ डॉक्टर्स को और डायस्पोरा को भी बेवकूफ़ बनाया। और अब एक अपील जारी कर दी गई है। जो लोग इस सारे मज़ाकरात के पीछे थे उन्होंने एक नई अपील जारी की है और वो अपील अब ये जारी की गई है कि फैमिलीज़ को बीच में ना लाएं। जी हाँ, जिन्होंने जो पीटीआई की तरफ से रूए रवां थे, जिन्होंने ये सारा पीटीआई एज अ जमात ने तो इजाज़त नहीं दी रखी थी, लेकिन जो पीटीआई की जमात में से लोग थे जो इस सारी नेगोशिएशन को इनिशिएट कर रहे थे और एक जिनको मुर्गी फरोश कहा जा रहा है जो एक बिजनेसमैन है जिन्होंने जनरल्स के इमा पर ये सब कुछ किया ताकि डायस्पोरा में टूट फूट हो। अब वो तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से एक नई कंडीशन या एक नई डिमांड जारी की गई है और वो डिमांड ये है कि किसी की भी फैमिली को बुरा भला ना कहें। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन उनकी फैमिली को बीच में ना लाएं।
کسی اور ملٹری جنرل کی فیملی کو بھی بیچ میں نہ لائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز پر تنقید کر لیں کیونکہ وہ تو سیاست میں، اب مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ مریم نواز بھی پھر خاتون ہے، پھر اس حساب سے ان پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب پھر مجھے ساتھ یہ بھی سمجھ آئی کہ بشرا بی بی بھی خاتون ہیں، ان پر عدت جیسا کیس نہیں بنایا جانا چاہیے تھا، جنہوں نے بنایا انہوں نے ابھی تک معافی بھی نہیں مانگی۔ میں تو خیر پہلے دن سے کہتا ہوں کہ خواتین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اور خواتین کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو اس وقت ایک طرف احتجاجی تحریک ہے اوورسیز کے اندر، اور اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوورسیز کے اندر اب ڈپارچر لے چکے ہیں اس پوزیشن سے، اور وہ اب مذاکراتی جو ہے میں یہی کہوں گا، بلکہ اب تو جو ان کی پوزیشن نئی لگ رہی ہے اس میں تو مذاکراتی کی جگہ پر میں کہوں گا معذرتی، تو یہ جو معذرتی یا مفاہماتی پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے اب یک طرفہ کہا ہے، جو کہ اچھا اعلان ہے، پھر بھی میں کہوں گا کہ خواتین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، لیکن کاش یہی ڈیمانڈ وہ دوسری طرف بھی کر دیں جن کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ملٹری جنرلز ہیں، کہ وہ بھی خاندانوں کو بیچ میں نہ لائیں جس طریقے سے خاندانوں کو وہ بیچ میں لاتے ہیں، خواتین کو خصوصی طور پر، وہ عمران خان کے گھر کی خواتین ہوں یا یاسمین راشد ہوں، وہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ یک طرفہ مطالبہ جو ہے وہ اب تحریک انصاف سے ہی کیوں کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں جو ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مل کر اسی میں کاوش کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو آپ کو ڈیالہ جیل کی بتا دی، لیکن رمضان الکریم کے اندر یہ جو ابھی رمضان مبارک گزرا، اس کے اندر 2025 کا یہ جو رمضان تھا، عسکریت پسندوں نے حملوں میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ پچھلے سال شاید 26 حملے ہوئے تھے رمضان کے اندر، اس سال 84 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ سٹڈیز تو کہتی ہیں کہ شاید 100 سے بھی زیادہ حملے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ایک بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی یا علیحدگی پسندوں کی جو ایک فورم ہے BRAS، انہوں نے مزید 16 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے صرف گزشتہ 4 دنوں میں۔ جی ہاں، صرف گزشتہ 4 دن میں انہوں نے اب 88 حملوں کی انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ یہ صرف میں 4 دن کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا ڈیٹا بھی جاری کیا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں حملے کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئے اتنے تھوڑے دنوں میں۔ یہ 4 دنوں کے اندر 88 جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں پاکستان کے فوجی دستوں پر، نیم فوجی دستوں پر، انٹیلیجنس ایجنسیز پر، سرکاری تنصیبات پر، معدنیات لے جانے والی گاڑیوں پر۔ BRS نے مختلف علاقوں میں پولیس اور فوجی چوکیوں پر حملے کیے، اسلحہ اور گاڑیاں ضبط کیں، جبکہ کئی مقامات پر جھڑپوں میں فوجی اہلکاروں کو بھی نقصان پہنچایا، شہید کیا، زخمی کیا۔ تنظیم نے واضح کیا ہے کہ بلوچستان کی جو علیحدگی تک مزاحمت جو ہے وہ مزاحمتی کارروائیاں ہم جاری رکھیں گے۔ یہ ان کا اعلان ہے بلوچستان سے، اور اوور آل جو اب ایک ڈیٹا جاری کیا جا رہا ہے، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اور پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق انہوں نے جو ڈیٹا جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان الکریم جو تھا یہ سیکیورٹی کے اعتبار سے پاکستان میں خونی ترین تھا۔ اتنے پہلے سیکیورٹی کا بریچ اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے۔ پاکستان کے اوپر مشکل وقت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ اور طالبان حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے تھے کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ زلمے خلیل زاد جو ہیں انہوں نے ایک اور کامیابی سمیٹی ہے، انہوں نے اب طالبان سے ایک اور امریکی خاتون شہری کو رہا کروا لیا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ افغانستان سے رہا کروا کے ان کو وہ قطر لے کر گئے، اور قطر سے وہ واپس امریکہ روانہ ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک امریکی شہری کو وہ افغان طالبان سے رہا کروا کے لے جا چکے ہیں۔ اب یہ ایک اور امریکی خاتون شہری ہیں، امریکہ کی شہری ہیں، خاتون ہیں، جو کہ طالبان کی قید میں تھیں، ان کو اب رہا کروا کے لے کے گئے ہیں۔ تو زلمے خلیل زاد صاحب کے ذمے ایک اور کامیابی، امریکہ اور طالبان کی ایک اور قربت۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹاپ 4-5 لیڈرز تھے طالبان کے، جن کے سروں کے اوپر انعام رکھے تھے زندہ یا مردہ، ان کو اب ان کے سروں کے اوپر سے انعام ہٹا لیا ہے اور انہیں دہشت گردوں کی لسٹ میں سے نکال دیا ہے۔ تو امریکہ اور طالبان بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اب وہی کام
روس میں بھی ہو رہا ہے۔ 2003 میں روس نے طالبان کو، جی ہاں 2003 میں روس نے طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے ان کے اثاثے بھی منجمد کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں کر رہے، ان پر پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ اب روس نے بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ درست کرنے کا فیصلہ کیا طالبان کے ساتھ، اور رشین گورنمنٹ نے طالبان پر عائد پابندی ختم کرنے کے لیے روس کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں درخواست دائر کی ہے، جس پر 17 اپریل کو غور ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2003 میں روس نے طالبان کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں میں ڈالا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی جو ریلیشن شپ ہیں وہ درست ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف امریکہ کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ جو ہیں وہ روس بنا چکا ہے، روس کہہ دیا میں نے افغانستان طالبان، دوسری طرف افغانستان طالبان کے روس کے ساتھ بہترین تعلقات بن رہے ہیں، تیسری طرف ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، چوتھی طرف چائنا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، پانچویں طرف ان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پھر اسی طرح سے سو آن جو دوسرے ملک ہیں ریجن کے اندر ان کے بہترین تعلقات بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری سچویشن آپ کو ہندوستان کے ساتھ تو ہمارے پتہ ہی ہیں آپ کو تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ ایران آپ کو اگلے چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ ہم ایران کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور افغانستان کے ساتھ تو ہم ہر روز ہی جنگ شروع کرنے کو ہمارا دل کر رہا ہے، ہم یہاں سے افغان شہریوں کو پکڑ کے واپس بھی بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے اسلحہ چھین کر امریکہ کو دینا تھا جو وہاں رہ گیا تھا۔ تو ہمارے بہت ہی میں یہی کہوں گا کہ بالکل ہی عقل سے عاری قسم کے ہم بیان دے رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم ہر گزرتے دن دور جا رہے ہیں، اور آپ سوچیے افغان طالبان کے دوسری تمام طاقتیں جو ہے وہ قریب جا رہی ہیں، ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں اور وہ انٹیگریشن میں جا رہے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں آپ خطے کے اندر معاملات کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے، وہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ کراچی کے علاقے قائد آباد سے ہے، جہاں پر نامعلوم افراد نے کالعدم اہل سنت والجماعت کے مقامی رہنما قاری عبدالرحمن کو ان کی دکان میں ٹارگٹ کلنگ کر کے جو ہے وہ جاں بحق کر دیا، قتل کر دیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مذہبی لوگوں کو، علماء کرام کو پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ ان کی قتل و غارت ہوئی ہے، پورے ملک کے طول و عرض میں ہوئی ہے، اسپیشلی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے بہت سارے علماء کی، اور وہ جماعت بھی خاموش ہے، ISPR بھی خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے۔ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، کون ہے، لیکن یہ قتل و غارت جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر مذہبی رہنماؤں کی بہت ہوئی ہے۔ یہ ایک اور قتل و غارت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کراچی سے ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے عید الفطر کے بعد بدامنی، بجلی کے بلوں میں اضافے، چینی اور آٹا مافیا کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل سیریس نہیں لینا، پچھلی دفعہ بھی جماعت اسلامی نے ایسا ہی کام کیا تھا، تحریک انصاف کے احتجاج سے نظر ہٹانے کے لیے، اور آئے تھے بجلی سستی کروانے، اور دھرنے کے عین دوران حکومت نے بجلی مہنگی کر دی تھی، اور یہ بڑی خاموشی سے چپ کر کے دھرنا ختم کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ پھر دوبارہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر ہی یہ حافظ صاحب دوبارہ کچھ کرنے لگے ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا۔ ہاں لیکن یہ کہ بڑکیں بہت سیریس ماری جائیں گی آنے والے دنوں میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بس ایسے ہی تھا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے ٹیوبویل، سولر ٹیوبویل جو ہیں، ٹیوبویلس ہیں، ان کا ایک بہت بڑا آپ یہ کہیں اسکینڈل آیا ہے مارکیٹ میں۔ وہ یہ ہے کہ کسانوں کے لیے 10 لاکھ روپے سبسڈی کا اعلان کیا تھا پنجاب حکومت نے، مریم نواز نے، لیکن ساتھ ہی جو ٹیوبویلس تھے ان کی جو لاگت تھی اس کو بڑھا کے 23-24 لاکھ پر لے گئے۔ وہی ٹیوبویل جو شاید 13-14 لاکھ میں ملنا چاہیے تھا، 10 لاکھ کی سبسڈی تھی، اتنی ہی اس کی قیمت بڑھا دی، اور کسان کا اس کے اندر جو اب شیئر ہے وہ 13 سے 12 لاکھ روپیہ کر دیا گیا، اور کسان پر یہ پابندی لگا دی کہ صرف 4 ہی کمپنیز ہیں جن سے وہ ٹیوبویل کا سامان خرید سکتا ہے اگر اس نے سبسڈی لینی ہے۔ اب وہ جو کمپنیز ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ حکومت کے ہاتھ ملے ہوئے ہوں گے، اور کسان کو بھاری ٹیکہ لگ رہا ہے، اور 4 کمپنیوں میں ایک حاجی سنز ہے، انہی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے سارے جو
معاملات ہیں انہی سے خریدنے ہیں سبسڈی ورنہ آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ ٹیوب ویل کا سامان وہاں سے نہیں خریدیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سامان ہے وہ کم از کم 6 سے 7 لاکھ روپے اضافی قیمت پر دیا جا رہا ہے. تو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس میں کوئی 2-3 لاکھ روپے کسان کو بچتے ہیں, باقی سارے حاجی سانس یا دوسری کمپنیز جو ہیں وہ ان کو اضافی پیسوں میں چلے جاتے ہیں. بوجھ سارا کسان پر آ گیا ہے, جس کے خلاف عید کے بعد پیدل مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. مطالبات میں سبسڈی براہ راست اکاؤنٹس میں اور گندم کا ریٹ 4200 روپے فی من شامل کرنے کے جو مطالبات ہیں. دیکھتے ہیں کسان نکلتے ہیں کہ نہیں. ویسے اوکھے ہی نکلتے ہیں کسان بھی, کسانوں کو بھی جب خود پر پڑتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے. ویسے جو قومی معاملات ہیں اس میں ہماری عمومی جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ بس یہ کون سی میری مصیبت ہے, کسی اور کی ہے, اسی کو رہے جس کی ہے, میں نے اس میں دخل اندازی دے کر کیا کرنا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, اب تو ڈائریکٹلی ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, ہندوستان سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے. ہندوستان میں بھارتی ریاست منی پور, اس میں عیسائی قبائل جو ہیں انہوں نے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے. 70 انڈین فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے. اسلحہ ڈپو جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے. بی بی سی نے یہ ذرائع سے خبر دی ہے. وہاں پر آئے دنوں ایسے کام ہو رہے ہیں. اب ہندوستان دیکھیں کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے, کیسے ان ساری چیزوں کے اوپر میڈیا کے اندر پلے کرتا ہے نیریٹو کو. لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہندوستان کی ریاست منی پور میں بہت بڑے کانفلکٹس ہیں اور بہت بڑے وہاں پر وائلنٹ قسم کے وہاں پر واقعات ہوئے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو کرسچین قبائل ہیں انہوں نے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے. 70 انڈین فوجیوں کو قیدی بنا لیا, اسلحہ ڈپو پر قبضہ کر لیا. لیکن پاکستان کے لینڈسکیپ پر یہ خبر کہیں پر نہیں ہے. یہ نالائکی ہے ہماری حکومت کی, ہمارے فارن آفس کی, اور سب سے بڑھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی, جو تمام توجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر رکھے ہوئے. تمام ٹکرز ان کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں, جو اصل کام ہے ان کا, اس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور یا پھر شاید ہم ہندوستان کے بارے میں ایسی کوئی خبر پاکستان میں دینا ہی نہیں چاہتے. مطلب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ادھر ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح کی ملتی جلتی ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے, لیکن ہم ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. مجال ہے کہ ہمارے کسی ٹیلی ویژن پر یا کسی جگہ پر یہ خبر جو ہے وہ چل جائے. میجر ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. قاضی صاحب بہروپیے تو تھے ہی, اب ان کی نئی تصویر چند دن پہلے, یہ پرانی خبر ہے, ہم یہ خبر آپ تک نہیں دے سکے تھے ابھی, اس لیے آج کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہوتی تھیں, روز انہی خبروں کی طرف نکل جاتے تھے. آج جو ہے وہ خبر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھیس بدلا ہے. یہ نئی تصاویر ان کی سامنے آئی ہیں بھیس بدلے ہوئے. اب پتہ نہیں یہ انہی کی ہیں کہ کسی اور کی ہیں. میڈیا سارا تو یہی کہتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کی تصاویر ہیں. اگر ان کی ہیں تو قاضی صاحب جسٹس لعنت ہم انہیں کہتے ہیں. یہ تو واقعی ان کے لیے لعنت کا سما ہی بن گیا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ قاضی صاحب ہی ہیں. مطلب اتنا بڑا بہروپ انہیں بدلنا پڑا ہے. آپ ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ یہ اپنی اصلی شکل کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے. انہیں فکر ہے کہ کہیں جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ استنبول کے اندر سے خبریں بھی بہت خطرناک آ رہی ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان اور ان کے مخالف اور استنبول کے میئر جو ہے ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری ہے, جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کرنا شروع کر دی ہے. احتجاج گزشتہ ہفتے سے جاری ہے اور اب تک 2000 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے. وجہ یہی بنی ہے کہ وہاں پر بھی جو ان کے اپوننٹ ہیں, جو میئر ہیں استنبول کے, یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, اور اگلے صدارتی الیکشن میں وہ مد مقابل ہوں گے طیب اردگان صاحب کے, ان پر کرپشن کے اور ملک دشمنی کے الزامات لگا کے, بغاوت غداری کے الزامات لگا کے انہیں اٹھوا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہیں. اس کے خلاف پورے ترکی کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے یہاں سے بہرحال اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.